की हैं उनकी, चाहे वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में उनकी जजमेंट्स थीं या सुप्रीम कोर्ट्स में थीं। मैं उनका एक तालिब इल्म रहा हूँ और मैं लार्जली ये राय रखता हूँ कि द ऑनरेबल बेंच जो कल जिसने ये फ़ैसला पास किया, उन्होंने एक बहुत शानदार जुरिस्डिक्शन तरतीब दी है अपने फ़ैसलों के साथ। लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर कल मुझे थोड़ी तशवीश हुई, जिसका इजहार मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। जब साइफर केस पे मैंने वो जजमेंट सुनी तो मेरे जहन में चंद सवालात उठे, और वो बड़े ज़रूरी सवालात हैं कि ये बेल ऑर्डर पे जब आप एक डीपर एप्रिसिएशन रादर आई वुड से कि ये टेंटेटिव असेसमेंट तो किसी सूरत भी नहीं है जो मेरी नज़र में है, और मैंने ये समझा कि गालिबन वो जो ऑनरेबल जजेस की जजमेंट थी, अब वो रिफ्लेक्शन दे रही थी समहाउ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजुडिस हो जाएगा ट्रायल। बहरहाल एनीवेज अगर वो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होता है इस जजमेंट के साथ और ये सिर्फ बेल की हद तक रहती है, तो फिर भी कुछ बड़े मुनासिब सवालात जो हैं वो इसी बेल के मौके पे उठते हैं। एज आई हैव गैदर्ड आउट ऑफ दैट जजमेंट, उसमें ये बात थी कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसका इतलाक़ सेक्शन 5 उसकी सब सेक्शन 3 और उसकी क्लॉज बी का इतलाक़ कैसे होता है, और उसमें से कौन सा जुर्म मेकआउट होता है, कौन सा जुर्म मेकआउट नहीं होता, कौन सा जुर्म मेकआउट नहीं होता। तो मेरी नज़र में दो बातें हैं। पहला ये कि देखें, जिस दिन आप सबको याद होगा कासिम सूरी उस प्रोसीडिंग में, जो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थी, नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक थी, और वो प्रोसीडिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। और आइन ये कहता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये कहते हैं, और इसी सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं अ लिस्ट ऑफ जजमेंट्स, एक लंबी तफसील है उन जजमेंट्स की, जो ये कहती हैं कि जो एक फायर वॉल है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की, उसकी बात करती हैं, और फिर रूल्स को मुकद्दम जानती हैं और आइन को मुकद्दम जानती हैं। तो हम ये बात देख रहे थे कि जब कासिम सूरी ने डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के एक सरबमोहर लिफाफा उसको उन्होंने हवा में लहराया, और उन्होंने कहा कि चाहे आइन ये कहता है कि ये इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता, चाहे आर्टिकल 90, 91 कुछ भी कहते रहें, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कुछ भी कहते रहें कि ये इजलास बर्खास्त नहीं हो सकता जब तक वोट अपॉन नहीं हो जाएगा। उन्होंने वो सरबमोहर लिफाफा लहराया और कहा कि ये मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहा हूँ, और नतीजा मैं ये कर रहा हूँ कि इस इजलास को मैं बर्खास्त कर रहा हूँ। और इजलास को बर्खास्त करने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, उस इजलास के बर्खास्त होते ही, यानी बुनियाद कहाँ से बनती है, उस साइफर के उस सरबमोहर लिफाफे से। और वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो जो सरबमोहर लिफाफा वो दिखाते हैं मोहतरम कासिम सूरी एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, और उसकी बुनियाद पे इजलास को प्रोरोग करते हैं। वज़ीर आज़म फिल फॉर असेंबली तोड़ने की एडवाइस सदर अलवी साहब को भेज देते हैं, और सदर अलवी साहब वो उसको फौरी तौर पे तोड़ भी देते हैं। ये तो इसका एक पहलू हुआ, यानी ये जो साइफर का बंद लिफाफा था, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है, चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असेंबली को, कौमी असेंबली को तोड़ दें। ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। अब मेरी राय में ये उसका एक पहलू है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कि उसके साथ किसी ऐसे मुल्क को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, अब उसकी तफसील क्या है, उसकी तफसील भी बड़ी ज़रूरी है कि उसको हम देखा जाए। यानी वो उसमें एलिगेशन क्या कर रहे हैं कि ये एक मुल्क ने, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जिसके साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हमारा तजारती हुजम है, जिनके साथ बायलैटरल अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है, जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा बायलैटरल अरेंजमेंट्स के साथ जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, उस मुल्क के लोगों के ऊपर, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ जहाँ पर उस वक़्त
محترم وزیر اعظم جو سائفر کہانی کے جو انہوں نے جو اس کے آتھر بنے ہیں سائفر کہانی کے، وہ اس ملک کے دورے پر ہیں. وہ ملک ایک بڑی جنگ کے اندر دوسرے ملک کو دھکیل رہے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً وہ جو دوست ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو مراسم ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور یہ حکومت نہیں رہیں گی. یہ سیٹ آف ایلیگیشنز ہے. تو اتنی حد تک جانا اور لکھنا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، تو میری سمجھ میں تھوڑی سی یہ بات آنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے کہ غالباً اب پھر وہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ جو آپ جس کے صرف پریوی آپ ہو سکتے ہیں، جو پبلک ڈومین میں نہیں جا سکتا، جس کو باہر لے کر جانا اور مختلف جلسوں میں اس خط کے متعلق حقیقی آزادی غلامی سے نجات کا بیانیہ تشکیل دینا، اسی خط کی بنیاد پر اپنے ملک کے سپہ سالار کو الیج کرنا کہ یہ سب ان کے ساتھ مل کر کیا، یہ ڈونلڈ لو اور ان کے اوپر الزام لگانا، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل اس کے اندر ملوث کرنا. اف اٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، میں نے سنا اینڈ آئی ایگری ود آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ یہ جو عرف عام میں غلط علام ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب بھی ذکر کرنا ہو سیکورٹی ادارے کا تو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں. یہ کوئی آئینی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے بات، مجھے بھی اپنی تصحیح کرنی ہے، لیکن ایک بڑی کنیکشن عمران خان یہ فراہم کرتے تھے، اسی سائفر کی بنیاد پہ فراہم کرتے تھے. اب پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پبلک ڈومین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہوگی، کورٹ آف لاء میں کیا جائے گی، لیکن کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ایسی ڈیٹیلز کا، لیکن میں نے وہ تفصیلات سنی، اس انکوائری کی ڈیٹیلز کو میں نے دیکھا اور سنا. جو بات میرے سامنے آئی وہ کیا تھی؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ جب اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ آڈیو لیکس کی صورت، اس پہ ایک مقدمہ آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے پاس صلاحیت ہے، کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. ایون دو آج کے اس آئی ٹی کے ریولوشنائزڈ اور آئی ٹی کے اتنے ایڈوانس دور میں ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز کی ایبلٹی تو اٹس اے کامن ایبلٹی اویلیبل ود سو مینی پیپل ٹوڈے. آپ کو ہیک کر کے وہ سن سکتے ہیں، وہ ہیکرز پوسٹ کرتے ہیں. تو انہی غالباً ہیکرز کی تفصیلات کے ساتھ کل کو اگر کوئی بات اور سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی انوالوڈ ہے یا کوئی اور انوالوڈ ہے تو وہ تو سامنے تفصیلات کورٹ کے فیصلے میں آنی چاہیے. لیکن یہاں پر پبلک ڈومین میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. یعنی ایک تو وہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف ہے، پھر آپ اس کو فیبریکیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہ اگر یہ چیز تفتیش طلب نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی جن کے میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. اور دوسری ریشنل جو مجھے تھوڑی لگی کہ اس پر بات ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لا کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لا آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی تفصیلات ابھی تفتیش طلب ہیں اور اس کے اندر ابھی ایویڈنسز کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو فردر اس پرسن کی ضرورت ہو سکتی ہے، پروسیکیوشن اس کو مانگ رہی ہے، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، تو پھر غالباً یہ دو باتیں جو ہیں کہ ایک طرف رول آف لا پہ عمل درآمد، اس کے اوپر آپ نے انشور کرنا ہے رول آف لا، اینڈ دیٹ اگین از دا سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ دیٹ از دا فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن. اور ایک طرف آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت بھی ہے کہ چلیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہم تو سمجھے یہ ایک لاڈلے کی بڑی بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے. اب مجھے باز گشت آ رہی ہے کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے، اب وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں. تو منظور نظر کس کا؟ آج اگر یہ بات اس کو بغور دیکھا جائے تو ون آف دا ممبر آف دا آنریبل بینچ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ 2018 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی،
رائٹ نہیں تھی. ہم اس کی 4 سال تک دہائی دیتے رہے. کسی جگہ پر وہ بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی, کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا, کسی جگہ پر اس کا کوئی آج تک کوئی ریسکیو کسی کورٹ آرڈر سے نہیں آیا. 4 سال تک دہائی دیتے رہے, پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے رہے. اور میں غالباً اس مخمصے میں ہوں آج کہ اگر ایک کرمنل پروسیڈنگ کے کیس میں جس میں قومی اسمبلی تک توڑ دی گئی ہو, اور یہ بحث رہی, میرے اس وقت ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے اعظم تارڑ صاحب, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایک شخص ایک جعلی فیبریکیٹڈ جھوٹے خط کے ساتھ سر بمہر لفافے کو اٹھا کے اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, ان وائلیشن آف دا پروسیجر, ووٹ اپون کرائے بغیر اس اجلاس کو برخاست کر دیتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یار وہ مقدمہ تو سپریم کورٹ میں گیا. تو میں نے کہا اسی سپریم کورٹ میں آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب کا جو اس کے اندر آرڈر کا پارٹ ہے, تو انہوں نے لکھا کہ یہ پریکٹس بڑی خوفناک پریکٹس ہے. چلے باقی جج صاحبان نے تو اپنے آپ کو ریسکیو کیا, اپنے آپ کو ریسکیو کیا, سچویشن کو ریسکیو کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس جائیں, یہ فیصلہ غلط تھا. اب جب ایک فیصلہ غلط تھا اور وہ ایک چیٹڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ تھا, تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل کانسیکوینس انٹیل نہ ہو. میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں, اور مجھے اعظم صاحب کے ساتھ بصد احترام بڑا شدید اختلاف تھا اس بات پر, اور میں نے کہا تھا تاریخ سر اس بات کا فیصلہ کرے گی. یعنی آپ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں, اور وہ بحث یہ ہے کہ بانسری بجنے کی بے کیسے لکھی جانی ہے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی سبورژن سپریم کورٹ نے یہ کہا, میں نے کہا ہر کیس کے اپنے انڈیجینیس فیکٹس ہوتے ہیں. اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کا توڑا جانا ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہی آئین کو توڑتا ہے, تو سر ود ڈیو اپالوجیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا توڑا جانا آئین کا توڑا جانا ہے, اور اس میں وہ آپ اس پورے پروسیجر کو, تو بھئی سب ورژن کیسے ہوگی, وہ تو ایز اے ہول کانسٹیٹیوشن ہوگا, تو پھر اس پہ بڑی بحث. خیر اینی ویز, آج تک آپ آئین کے معاہدے پر تو پوری طرح سے متفق نہیں ہو پا رہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس, بے شمار ججمنٹس, ناٹ جسٹ ون ججمنٹ. کیا جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئینی تھی؟ ان کا وہ فیصلہ آج تک مجھے وحشت زدہ کرتا ہے. جب میں ان کی ایک ججمنٹ اٹھاتا ہوں, اس ججمنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ 62-63 کے فیصلے کو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, رانا آفتاب خان تھے, بڑے معزز میرے دوست تھے, بڑے اچھے پارلیمنٹیرین تھے, اٹس اے ڈائنگ اسپیسیز, آج کل ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کہاں ملتے ہیں. وہ تھے پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے, آپ میں سے کئی دوست جانتے ہوں گے, فیصل آباد سے. تو ان کا مقدمہ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کے ڈسکوالیفیکیشنز پہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو کہ ہوتی ہے, جس میں شہادت قلم بند کی جاتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس کے بعد 62-63 کے فیصلے آتے ہیں. اور یہ میاں نواز شریف کے کیس میں 184(3) میں وہ پوری پوزیشن ہی ٹوٹل یکسر بدل کے رکھ دی. تو میں تو وہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کیسے یہ جورسڈکشن ترتیب پاتی ہے اور کیسے چلتا ہے. اگر آپ کا منظور نظر کون ہوگا, طے شدہ سوال. میں فار گڈنس سیک میں بالکل اس بینچ پر یہ الیج نہیں کر سکتا, کیونکہ اس بینچ کے ساتھ میری ایک ہوپ اٹیچڈ ہے. جتنی لاب سائڈڈ سپریم کورٹ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھی تھی, جس طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے تھے, آج ود دس سپریم کورٹ میں رول آف لا کو پریویل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, اب لیول پلینگ فیلڈز کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جاتی ہے. کل رات کو یکدم ایک شور مچا, تو پھر میں مجبوراً آئی وینٹ آن 2-3 TVs اینڈ آئی ایکسپلین دیٹ پوائنٹ, ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ پوائنٹ. پتہ نہیں وہ میں درست کہہ پایا, میں آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. کل شام کو پچھلے پیر کے قریب جب یہ فیصلہ سائفر والی ابھی ڈسٹ سیٹل ہو رہی تھی, اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا کہ کالعدم قرار دے دیا تحریک انصاف کو. اب جب ایک سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اس کو سمبل کیسے دے گا؟ ممکن ہی نہیں. اور کالعدم کیسے ہوگی؟ اس کی کالعدم کرنے کو اس کو بین نہیں کیا گیا. اب ایک لا ہے, اب یہ جو الیکٹورل ایکٹ ہے یہ مانگتا ہے کہ اس کے سرٹن سیکشن کے نیچے آپ نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے ہیں. وہ کس تاریخ تک کرانے ہیں, اس پہ عہدوں پر بیٹھے لوگ, کیا ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, نہیں دی جا سکتی.
اور اگر انتخابات نہیں ہوئے تو کیا وہ پارٹی الیکٹورل سمبل کی حقدار ہو سکتی ہے؟ لاء میں لکھا ہے نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری باتیں اگر آپ نے انتخابات کرائے اور وہ انتخابات آپ نے جو کروائے اس پر کنکرنس نہیں آئی, اس پر معترض ہوئی الیکشن کمیشن, ان پروسیڈنگز پر معترض ہوئی, آپ کے الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ پہ معترض ہوئی, آپ کے سیکرٹری جنرل کی اپائنٹمنٹ کس باڈی نے کیے, کیسے ہوئے, وہ کون سی ایگزیکٹو کونسل تھی جو آپ کے آئین کے اندر لکھی نہیں ہوئی, تو ان کے وہ جائز سوالات تھے جس کے جوابات نہیں دیے گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران دانستہ کر رہے تھے, جان بوجھ کے کر رہے تھے. وہ پورے سسٹم کو, پورے نظام کو دیکھیں, 9 مئی بھی انہوں نے دانستہ کی تھی, پری میڈیٹڈ تھی. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں. چند روز پہلے 9 مئی سے عمران اپنی پوری پارٹی کے ایکٹیوسٹ کو لے کر لاہور, پنڈی, پشاور کے کینٹونمنٹس میں حمایت چیف جسٹس ریلی نکالتے ہیں. اب کینٹ میں حمایت چیف جسٹس ریلی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر آپ نے کوئی حمایت ان کی ریلی کے ذریعے کرنی ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ ججز کی حمایت کے لیے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں, آپ ان کی حمایت کے لیے ریلیاں نکال کر ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ بینڈ ویگن ہو رہی ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب میرے بہت محترم محسن ہیں, لیکن اس وقت میں نے جب وہ چیف جسٹس تھے, وی کیم ٹو دا پریس اینڈ اسپوک اباؤٹ اٹ, ہم نے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ سر اس چیز کو آپ کو خود نوٹس لینا چاہیے اور روکنا چاہیے, بٹ نتھنگ, نو ہیڈ واز پیڈ. لیکن یہاں کیا ہے, اب وہ کرتے ہیں یہ سارا معاملہ, وہ پری میڈیٹڈ لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو پوائنٹس دکھاتے ہیں, وہ ایک موک ایکسرسائز ٹائپ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر 9 مئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ 29 سے 30 پوائنٹس پر, رادر 31 پوائنٹس پر ایک ہی وقت میں وہ ہلوگنز, بدماش, وہ جو غنڈے تھے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ نہیں تھے, وہ ٹرینڈ غنڈے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی, ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جتھا بند ہو کر پولیس کے اوپر بم کیسے پھینکنے ہیں,